अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर। बट आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो ये बात कहां तक पहुंची है, जबकि साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर पीटीआई को मुल्की तरक्की जो है वो बर्दाश्त क्यों नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आज कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नया रिकॉर्ड कायम हुआ है और 97,000 की हद जो है वो क्रॉस की है। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब खालिद फरूकी साहब, जनाब मुबशर बुखारी साहब और जनाब अहमद वड़ाई साहब। तो बात करते हैं जनाब खालिद फरूकी साहब, ये फरमाइएगा कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि मुज़ाकरात या राब्तों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जी जी, दोनों में से कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो राब्ते ज़रूर हो रहे हैं। अगर वज़ीर दाखिला ने बड़ा क्लियर कट आज जो बात कर दी, और उनकी बात को मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक इसलिए समझता हूँ कि वो इस सारी सूरत हाल में बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार हैं अमन व अमान को बरकरार रखने के। और ये जो मसला है ये कोई एहतजाज, कोई सियासी नौइयत का महज नहीं है, बल्कि ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है इस्लामाबाद में, बाकी पाकिस्तान सारे में। और जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने क्लियर किया है सारी सूरत हाल को, उन्होंने इवन वज़ीर दिफा के हवाले से जो बात मीडिया में आई थी उसको भी उन्होंने क्लियर किया कि जी मुज़ाकरात इस तरह नहीं है, अलबत्ता राब्ते ज़रूर हैं। और राब्ते उन्होंने कहा कि मेरे होते रहते हैं। और राब्ते तो सियासी जमातों के दरमियान जारी रहते हैं। नहीं, सियासी जमातों के दरमियान भी जारी रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी राब्ते रहते हैं सर। ये भी बात ठीक है, लेकिन तीसरी बात यह है कि जो मुतल्लिका इदारे हैं वज़ीर दाखिला उनमें से बाज़ इदारों के सरबराह हैं। पाकिस्तान में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके वो सरबराह हैं। जी जी। तो इस हवाले से उनके राब्ते जो है वो जमात जो इस वक्त एहतजाज करना चाहती है, सड़कों पे आना चाहती है, और उनको शायद ये एहसास नहीं है कि आप किस किस मौके पर किस तरह का एहतजाज करते हैं और उसका मुल्क को नुकसान कितना होता है। आप जानते हैं कि ये और वज़ीर दाखिला ने भी ये कहा कि बेलारूस का वफद जो है ये आ रहा है, 65 रुकनी वफद है, 24 को उसने पाकिस्तान पहुंचना है, 10 उसमें उनके वज़रा शामिल हैं। बाकी उनके इस मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में आम तौर पे पब्लिक में ज़्यादा शायद उतना इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के हवाले से। जी जी। पाकिस्तान में बाकी और कई मामला जो हैं उस मुल्क के साथ पाकिस्तान की एक बड़ी एक शराकत दारी है, उसमें एक ताल्लुकात है। और जब आपके किसी ऐसे मुल्क के साथ इस तरह के ताल्लुकात और वहाँ पे रुकावटें खड़ी करने के लिए या बाकी मामलों को रोकने के लिए कोई आ जाए सड़कों पे, तो फिर क्या हो सकता है। बहरहाल मुझे ये लगता है कि राब्ते कहीं ना कहीं ज़रूर हुए हैं और थे और इस वक्त भी हैं और होने भी चाहिए और इनको रहना चाहिए। ये जो जिस चीज़ को मुज़ाकरात का नाम दिया गया उसमें फिर हुआ ये कि एक जवाबी तौर पे एक आ गई है, एक मुतालबात की एक फहरिस्त हमारे सामने आ गई है, और उसमें सरे फहरिस्त मुतालबा क्या है कि जनाब मुझे रिहा किया जाए। जी जी, असल बात ही अपनी है सर। असल बात अपनी है। अच्छा, और ये जो अब लोग तो पहले भी अंदर दूसरे वर्कर जो है कई मामलात में 9 मई के मुकदमात में, वो आपको पता ही है कि वो या अदरवाइज जो मुजाहरे किए हैं उनमें लोग अंदर हैं, कभी उनका कोई जिक्र नहीं हुआ। आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की बात सुनी, उनका मुझे को मिलने के लिए आ जाए, मुझे को मिलने के लिए बात करने के लिए मेरा 40 साल का तजुर्बा है, शायद मैं वो अकल की बात बता दूं। तो वहां पे कोई नहीं जाता और वहां पे कोई बात नहीं, किसी की रिहाई की बात नहीं होती। वो एक ही सिंगल पॉइंट एक बात अब सामने आ गई है कि जी मुझे रिहा किया जाए, और अगर मुझे रिहा कर दिया जाता है तो एहतजाज नहीं होगा, अगर मुझे केपी में पहुंचा दिया जाता है तो एहतजाज नहीं होगा, अगर मुझे रिहा नहीं किया जाता और ये मुतालबा नहीं माना जाता तो फिर एहतजाज ही एहतजाज है। सड़कों पे हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा कुछ है। अब इस पे देखिए, मैं ये समझता हूं कि मुज़ाकरात अगर नहीं हो रहे तो इसको एंगेज जरूर करना चाहिए पीटीआई को। पीटीआई के अंदर मुझे इस वक्त एक तकसीम उसके अंदर, पार्टी के अंदर नजर आ रही है। वो तकसीम जो है वो पाकिस्तान के, मैं इसलिए नहीं कहता कि पार्टी में इख्तलाफात किसी के मुफाद में है, बल्कि वो तकसीम जो है वो थोड़ा सा ये एहसास देती है कि शायद कुछ उसमें ऐसे एलिमेंट भी हैं जो समझते हैं कि आप अगर बात करेंगे तो आप अपने मुल्क को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे बैरिस्टर गौहर की हम बात कर लें, वज़ीर आला केपी ने भी इवन आज वज़ीर दाखिला ने देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उनका कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसके हवाले से मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने फोर्स मांगी है वज़ीर आला केपी ने। अब जो वज़ीर आला इस वक्त अपने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र FC की फोर्स मांग रहा हो, तो आप ये अंदाज़ा करें कि वहाँ हालात क्या होंगे।
اب اس چیز کو مذاکرات کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا. سو مذاکرات ایک طرح سے ہیں, اور ان مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ احتجاج نہ کریں جس کا سڑکوں پہ آ کے جس سے ملک کو نقصان ہو. اور یہ رابطے بھی ہیں, یہ صلاح مشورہ بھی ہے, یہ سمجھانے کی ایک کوشش بھی ہے. سو ان کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, ایک رابطہ ضرور ہے. اس رابطے میں آپ اگر پازیٹیو چیزیں تلاش کریں گے اور اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا تو میرے خیال میں یہ برقرار رہنا چاہیے. بخاری صاحب, یہ اس طرح سے خوشیاں منائی گئیں جب یہ پتہ چلا کہ کوئی رابطہ ہوا ہے. آپ جانتے ہیں ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ تو باقاعدہ یعنی پنگڑے باندھے موڑ چاہیے سی کہ رابطہ ہو گیا, رابطہ ہو گیا. تو کھودا پہاڑ نکلا چوکھا, اس میں سے بات ہی کوئی نہیں نکل رہی. جی بالکل وہی بات ہے کہ ہمارا ویژن کا ڈفرینس ہے, اور میرا خیال ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, خصوصی طور پہ ایک جماعت کی جانب سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رابطہ اور مذاکرات واضح طور پہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. میں آپ سے ملا, ہیلو ہائے ہوئی, یہ رابطہ ہو گیا جو کہ ڈسکنیکٹڈ تھا, اور اس کے بعد میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ جناب کوئی گفتگو کر لیں. گفتگو کے لیے آپ ایک موڈیلٹیز سیٹ کرتے ہیں کہ کن معاملات پہ کرنی ہے گفتگو آپ نے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ ایک شیڈیول بناتے ہیں کہ ہم ان تاریخوں کو اس وقت ملیں گے. تو وہی بات جو فاروقی صاحب فرما رہے ہیں, روابط تو ماضی میں بھی ہوئے ہیں. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر جب گئے کے پی ہاؤس میں, اس سے پہلے چیف منسٹر کے پی جو ہیں وہ انہوں نے بڑی تھریٹننگ لینگویج یوز کی, اور اس کے بعد وہ جو کتنے شہر پھر کے واپس گئے تو وہ اگلے دن وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بھی رابطے کی ایک قسم ہے. ایسے وہ اتنے شہر بنتے نہیں ہیں راستے میں کسی بھی طریقے سے. چلے مان لیں آپ, دیکھیں نا, اتنی ذمہ دار پوزیشن پہ آدمی بیٹھا ہو اور وہ اتنے سارے شہر جو ہیں وہ پھر جائیں. میرے خیال کے مطابق جو بخاری صاحب بات کر رہے ہیں اس کو سن لیں, اور ان کے جو بات ہے نا وہ کہہ رہے کہ اتنے شہر پھر کے گئے, وہ مان لیں. اب چلیں وہ بات مان لیتے ہیں, لیکن جب ان کے لیڈر جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملا سکتے ہیں تو بھائی یہ بھی 12 شہر کراس کر سال میں 12 موسم ہو سکتے ہیں, 12 تو موسم اسلام آباد سے پشاور تک 12 شہر بھی ہو سکتے ہیں. جی بالکل بالکل, میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں. تو رابطے کی ایک وہ قسم تو سامنے آئی, اور ہم نے اسے بڑا اپریشیٹ کیا کہ چلیں جی گفتگو کا آغاز تو کہیں نہ کہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ رابطہ کارآمد ثابت اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے دوبارہ پھر کال دے دی یہاں پہ اسلام آباد میں پروٹیسٹ کی, اور اس کی تیاریاں جو ہیں یہ اپنی طرف سے جو کر رہے ہیں. میری کل ہی بات ہو رہی تھی, فنڈنگ کی انہیں پرابلم ہے, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ انہیں باہر سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے. اب باہر سے ایکسپیٹس بھی بھیج رہے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی بھیج رہے ہیں. وہ تو ہماری حکومت جب کرے گی ان کو انویسٹیگیٹ تو پتہ چلے گا وہ کون لوگ ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ان کے یوتھ ونگ نے بھی کوئی 1 کروڑ روپے کے قریب اکٹھا کر کے پارٹی فنڈ میں جمع کرایا. پھر آپ دوسری طرف دیکھیے, بٹ صاحب, فاروقی صاحب بیٹھے ہیں, وڑائچ صاحب بیٹھے ہیں. فاروقی صاحب, ہمیں نہیں یاد کہ ہارش ویدر میں کوئی بھی جو سین یا جو زیرک قسم کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی تھی وہ کوئی اس طرح کے پروٹیسٹ کی کال دیا کرتی تھی. یہاں پہ جو یہ تھا کہ آپ نے الیکشن کروانے تھے تو مولانا فضل الرحمان نے کہا جی ہارش ویدر ہے اس لیے آگے لے جائیے. تو یہ ایک ڈیسپریشن کی طرف اشارہ ہے یہ سارا کچھ. روابط یس, انہوں نے 2 بندے علی امین گنڈا پور اور جو برسٹر گوہر ہیں انہیں اپوائنٹ کیا ہے. ایجنڈا انہوں نے اپنی طرف سے سیٹ کیا ہے, اور جن سے گفتگو کرنی ہے وہ اس ایجنڈے کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایک سوال ہے, اور وہ اگر قبول کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی انہیں ڈسکشن کے لیے آپس میں, کیونکہ اب ایک آپ حکومت جو ہے وہ ایک پارٹی پہ تو مشتمل نہیں ہے. پھر ہم طاقتور حلقوں کی بات کرتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے پاکستانی سیاست میں. تو یہ اب وہ خوشیاں جو منائی جا رہی ہیں وہ صرف ایک جشن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے. اور یہاں تک میں آپ کو بڑا شاندار فقرہ سناؤں, جب میری بات ہو رہی تھی ان کے کچھ لیڈر سے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو واضح ہدایات آئی ہیں فرام بانی وایا بشرا بی کہ جناب علی آپ اسلام آباد ضرور جائیے, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری شرائط مان لی جائیں, اور اگر مان لی گئی آپ نے کال آف نہیں کرنا, آپ نے اس پروٹیسٹ کو جشن میں تبدیل کر دینا ہے, اور اگر نہ مانی گئی تو آپ جشن جاری رکھیے. سو اب یہ سارا سینیریو ہے. اس میں بٹ صاحب ابھی بخاری صاحب, آج میں آپ سے گزارش کروں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دھرنے کے یا مظاہرے کے حوالے سے ایک سماعت تھی. وہاں پہ کچھ تاجر حضرات جو ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کی کہ جو یہ عادتیں ہیں
यहाँ पर मुजाहरा करने के लिए और हमारा कारोबार जो है उसका बड़ा नुकसान होता है। और ये बात सच्ची है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो वो वहाँ पर आज क्या समाअत हुई उस हवाले से हमारे साथ पीटीवी के जो रिपोर्टर है मुतलका जनाब शेख साहब वो मौजूद हैं। जी शेख साहब बताइएगा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से क्या बातचीत हुई, क्या समाअत हुई? जुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद में ताजरों की तंजीम है, उसके जो सदर है उनकी जानिब से दरख्वास्त थी और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आए रोज़ जो इस्लामाबाद में जो ये धरने होते हैं और उसकी वजह से जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं उसकी वजह से शहरियों और ताजरों का शदीद नुकसान हो रहा है, इस हवाले से जो इंतजाम किए जाए और ये ऐसे ऑर्डर्स जारी किए जाएँ कि जो रोज़ रोज़ का जो एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला है इसकी रोकथाम की जाए। इसकी समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की और उन्होंने कहा कि इस किस्म के धरनों को रोकने के लिए ये जो कंटेनर्स लगाए जाते हैं और सिक्योरिटी के जो फोन बंद किए जाते हैं इसका कोई अल्टरनेट होना चाहिए, जिसपे जो वजीर दाखिला जो है वो आज अदालत के हुक्म पे वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम खुद ये ऐसा नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि एक जमात जो है वो ये कह रही है कि वो इस्लामाबाद पे कब्जा करने जा रहे हैं और उनके जाने से ऐलान किया जा रहा है कि वो गोया जहाद करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खास तौर पे ऐसे मौके पर जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में आ रहे होते हैं, जिस तरह 24 नवंबर को बेलारूस के हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं और 65 रुकनी वक्त उनके साथ है, उन्होंने कहा कि इसी तरह पहले भी होता रहा और इस दफा फिर इस किस्म की एहतजाजी कॉल की जो है वो धमकी दी गई है। और उन्होंने ये कहा कि हम जो है हक समझते हैं इसका किसी इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरों का, जिस तरह आइन के आर्टिकल 16 और 17 में है, लेकिन हमारी डायलेमा ये है कि जिस तरह आज भी एक वाकया हुआ कोई एमरजेंसी में 38 उन्होंने कहा कि जो है जवान जो है वो अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पाकिस्तान की उनकी सारी तवज्जो जो है वो इस जानिब है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए, और हम उस चीज़ को देखें कि इस किस्म के धरनों को देखें जो ऐसे मौके भी किए जाते हैं जब पाकिस्तान में कोई अहम ऐसा मौका होता है। और उन्होंने कहा ऐसा ही क्यों होता है कि जब कोई डेलीगेशन पाकिस्तान में बड़ा आ रहा होता है तो इस किस्म की कॉल की जाती है। उन्होंने कहा कि हम खुद समझते हैं इस चीज़ को, शहरियों की जो दुश्वारी का जिसका सामना करना पड़ता है उनको, लेकिन हमारे लिए ये अहम मसला है कि हम रेड जोन को जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना है। और उन्होंने फिर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने कहा कि इस किस्म की एक पहले भी हमारे पास SCO जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये इस किस्म की दरख्वास्त आई थी ताजरों की जानिब से ही, हमने जो उस पर हुक्म किया था उसको मद्देनजर रखते हुए हम इस सिलसिले में मुनासिब ऑर्डर करेंगे। और मैं आपको बताते चलूं कि वो ऑर्डर जो उस वक्त किया गया था, उस वक्त भी ताजिर जो है इस्लामाबाद के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया था, तो उस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म किया था, ये दिया था, उन्होंने कहा था कि आइन के आर्टिकल 16 और 17 के तहत जो है वो आज़ादी राय और इस्तेमाल जो है वो बुनियादी हक है शहरियों का। तो हम उन्होंने कहा कि ये हक जो है ये कदगन लगाता है इस चीज़ पर कि आप दूसरे शहरियों के हकूक जो है उनको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको मजबूर नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एहतजाज के नाम पे 300 लोग ला के इस्लामाबाद में रेड जोन में या किसी और जगह पे सड़कें बंद कर दे और जिसकी वजह से जो है ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला पेश हो बल्कि जो है आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी और इस किस्म के सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी पेश हों। तो उन्होंने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस ने ऑर्डर की है। उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर करेंगे कि जो है वो और ऑर्डर जो है प्लीज जरा ये वाज़ेह कीजिएगा कि जो अभी आपने ये बताया कि कदगन लगाते हैं आइन के आर्टिकल के, आप दूसरों की जो आज़ादी है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये पुराना कोई केस है उसका हवाला दे रहे हैं आप? जी, ये ना सिर्फ एक SCO जिससे मैंने बताया कि उस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी उस मौके पर भी एक इस किस्म की पिटीशन आई थी, ना सिर्फ SCO बल्कि उससे पहले भी ये 12 ऐसे मौकों पे इस्लामाबाद में जो है वो अदालतों की जानिब से ये इंस्ट्रक्शंस जारी होती रही हैं कि इस्लामाबाद में बाकायदा जो है जगह भी मुख्तस की गई। एक मरले पे जो है अदालत की जानिब से कहा गया था कि इस्लामाबाद में जो F9 पार्क है, इस्लामाबाद का फातिमा जना पार्क, वहाँ पर जो है सब इस किस्म की जो गैदरिंग है सियासी जमातों की जानिब से या दूसरी तंजीमों की जानिब से वो की जाए ताकि इस्लामाबाद जो मुल्क का दारुल हुकूमत है वहाँ पर खासतौर पे अहम मौके पे जिस किस्म का ये SCO कॉन्फ्रेंस हुई थी, या आप जिस तरह बेलारूस रूस के जो हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं, ये अगर कहा जाए कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर बाकायदा फिलहाल नहीं आया। जी, ऑर्डर उनकी जानिब से नहीं आया, लेकिन उनकी जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि जिससे पहले जिससे अदालत हुक्म कर चुकी है, और वो पहले जिससे मैंने बताया कि अदालत पहले हुक्म दे चुकी है कि आपको आज़ादी है अपना एहतजाज करने की, लेकिन इस किस्म की कोई रैली जो है वो किसी दूसरे शहरी के हकूक सल्ब हो वो नहीं होने चाहिए। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि मखसूस
جی بالکل, بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو صاحب آپ چونکہ وکیل بھی ہیں, تو یہ جو بات ابھی آپ نے سنا جو ہمارے اسلام آباد کے نمائندے بتا رہے تھے کہ آزادی اظہار ہو یا اجتماع کا جو حق ہے وہ قدغن بھی لگاتا ہے آئین اس کے اوپر کہ آپ کسی کی آزادی کو سلب نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. پورا آئین جو ہے وہ سارا ہی جو فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر مبنی ہے, مطلب لوگوں کے لیے, اپنے شہریوں کے لیے بڑی زیادہ وہ سہولتیں دیتا ہے. آزادی اظہار کا پورا 284 سارے آرٹیکل اسی کے اوپر بنے ہوئے, اور جو فنڈامنٹل آرٹیکل ہیں جو قوم کو پوری نمائندگی دیتے ہیں کہ آپ آزادی اظہار رائے کر سکتے ہیں, آپ پوری ایسوسیشن کر سکتے ہیں, آپ پولیٹیکل سارے معاملات دیکھ سکتے ہیں, اس میں جو آرٹیکل 19 ہے وہ تو پورا ان کو آزادی کا اظہار دے رہا ہے کہ آپ بات کریں, لیکن اس میں تھوڑا سا آگے چل کر انہی آرٹیکل میں وہ یہی بھی کہتا ہے کہ آپ بات کریں گے لیکن ایک دائرے میں رہ کر, ایسی بات نہیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف جائے گی. آپ وہ بات نہیں کر سکتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہوگا, جس سے شہری کو نقصان ہوگا, کیونکہ ریاست ایک ماں ہے. ماں جو ہے وہ پوری ریاست کو سب کے لیے برابر, سب کے لیے برابر ہے, سارے بچے برابر. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بٹ صاحب 2-4 لوگ جو ہیں وہ آئین کی اس آڑ میں کہ چونکہ ہمیں یہ اجازت مل رہی ہے کہ ہم جناب وہ دنگا مشتی کر لیں, دنگا فساد کر لیں, چونکہ ہمیں بولنے کی اجازت ہے, لیکن وہ بولنے کی اجازت نہیں ہے جو ریاستی اداروں کے خلاف ہوگا, وہ بولنے کی اجازت نہیں ہے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگا. ایسے آئین کی کوئی اجازت نہیں ہے, اور یہ صرف ان لوگوں نے اس آڑ میں آ کر کے جناب ہمیں بولنے کی اجازت ہے, ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں. ان کے بولنے سے جو ان کی ٹریننگ ہوئی تھی اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بانی نے وہ جو فائدہ اٹھایا ہے, اس کے لوگوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے, اور جو سوشل میڈیا ایک بریگیڈ بنا کر جو پورے آئین کو سبوتاژ کر کے ایک سائڈ پہ رکھ کر, اب وہ تو دیکھیں وہ تو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ کسی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, لیکن وہاں پر باہر قانون جو ہے وہ حرکت میں تو آنا چاہیے. دیکھیے سر, دیکھیے بٹ صاحب آج جو وزیر داخلہ گئے ہیں وہ اسی قانون کی نمائندگی کرتے ہوئے اسی ملک کے وزیر داخلہ جو کہ سیکیورٹی کے وہ سربراہ ہیں اس ملک کے, انہوں نے جا کے یہ ساری باتیں بھی کہی ہیں, اور جو اسلام آباد جو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے وہ بھی صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان کو اجازت بھی دے دیں, ان کی بات بھی سن لیں. تاجروں کے حقوق کا تحفظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو تاجر ہیں ان کی دکانوں کو کچھ جلا دے. ظاہر ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں, جو ان کی آزادی ہے, یعنی کہ جو فریڈم آف موومنٹ ہے, جو آئین کہہ رہا ہے, جو فریڈم آف موومنٹ ہے پورے ملک کی, پورے لوگوں کی, اگر فریڈم آف سپیچ کی اجازت ہے تو فریڈم آف موومنٹ کی بھی اجازت ہے. اس میں لائر بھی آتے ہیں, اس میں سپریم کورٹ کے ججز نے بھی وہاں پہ پیش ہونا ہے, وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز نے پارلیمنٹ بھی جانا ہے, وہاں پر تاجروں نے اپنی دکانوں پہ بھی جانا ہے. پورے اسلام آباد میں جو رہنا ہے 24 تاریخ کو جیسے وہ وفد آ رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی ریاست کے اوپر ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے. ویسے یہ فروخی صاحب مجھے بتائیے گا, یہ پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ مطلب دلی کو جا کے کسی نے دھرنا دے کے بیٹھ گئے ہوں, یا واشنگٹن ڈی سی کا اس طرح سے گھراؤ کیا گیا ہو, یا لنڈن کا اس طرح سے گھراؤ کیا گیا ہو کہ جناب ہم آگے ہیں اور اب ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوگے تو ہم جائیں گے نہیں, یہاں بیٹھے. دیکھیں گور, میں اس وقت یہ عجیب سا رویہ میں تو اس وقت کسی بھی دوسرے ملک کو پاکستان کے معاملات سے اور پاکستان کے حالات سے اس کی مثال نہیں دینا چاہ رہا, اس لیے کہ نہ تو امریکہ میں یہ صورتحال تھی جب یہ سارا وہ پچھلا ٹرمپ کے دور کا جو واقعہ ہوا, جب ان کا احتجاج وغیرہ وہاں پہ ہوا تھا, وہاں پہ نہ دہشت گردی تھی, نہ وہاں غیر ملکی اس طرح سے موجود تھے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ اسلام آباد میں جو پچھلا مظاہرہ ہوا اس میں تقریباً 300 سے 400 کے قریب افغانی جو تھے وہ پکڑے گئے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے افغانی جو ہیں دہشت گردی کے لیے یہاں آئے ہوں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو دہشت گردی کے مقصد سے آئے ہوئے ہیں, جو کرتے ہیں, آئے روز واقعات ہوتے ہیں, اس میں وہ لوگ انوالو ملتے ہیں. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ کے قریب, ایوان صدر, ایوان وزیر اعظم کے قریب آپ اس ریڈ زون میں ان کو داخلے کی وہ دہشت گردی کے لیے نہ بھی آئے ہوں, لیکن وہ چونکہ دوسرے ملک کے شہری ہیں وہ ہماری سیاست کے اندر دخل اندازی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ وہ دخل اندازی نہیں کر سکتے, اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان میں وہ لوگ موجود ہیں کیونکہ ان لوگوں نے کی یہ واقعات کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ سے ابھی اس بات کو پلیز کنٹینیو کیجئے گا, لیکن فی الحال بریک کا کہا جا رہا تھا, ٹیک اے بریک. اپنی زندگی کی قدر کریں. بیرون ملک سفر کے لیے ملکی قوانین پر عمل کیجیے. یاد رکھیں, جعلی دستاویزات, ڈنکی,
यानी गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सफर करना न सिर्फ मुस्तकबिल बल्कि जिंदगी के लिए भी खतरा है। गैर कानूनी एजेंट्स को कानून की गिरफ्त में लाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ इमिग्रेंट्स एक्ट 2018 के तहत गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट्स और अफराद को 3 ta 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा दी जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें किसी इंसानी स्मगलर के चकमे में न आने दें। आए जिम्मेदार शहरी बने, कानूनी दस्तावेजात के मुताबिक सफर करें। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब खालिद फरूकी साहब अपनी बात कर रहे थे। जी फरूकी साहब, बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, मैंने ये अर्ज की कि पाकिस्तान के जो इस वक्त की सूरत हाल है ना, आप देखें किस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, अभी आज भी जो हमने सुना कि वहाँ पे पाराचनार में जो वाक़या हुआ, इस तरह के वाक़यात के होते हुए और वो जो लोग जो आके इस पार्टी के जलसे जुलूस में शरीक होते हैं और वो इलीगल भी हैं, कुछ लीगल भी हैं, पर उनमें एक कुछ तादाद ऐसी भी है जो पाकिस्तान में अगर वो नहीं है तो उनसे मिलते जुलते, या उनकी, मैं समझता हूं कि इन लोगों के खिलाफ तो सख्त एक्शन लेना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान से निकालना चाहिए। जो ऑपरेशन किया था हुकूमत ने शुरू, वो दरमियान में कहीं रुका हुआ है, मेरे ख्याल में उसको भी जारी करना चाहिए, उसको दोबारा से, और इनको निकाल। और ये जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो आप कैसे इनको रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत दे सकते हैं? हम कैसे ये कहें कि जनाब इंडिया में ये होता है, रशिया में होता है और वहां पे ये होता है? ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त इंतहाई स्ट्रिक्ट इकदाम की जरूरत है। हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इससे पहले भी आ चुके हैं, उसमें भी इनको पाबंद किया गया था कि शहर के इस इलाके में, बाहर के इलाके में उनको एक जगह दे दी जाए जिन्होंने पुरअमन एहतजाज करना है। वो ये एहतजाज की इजाज़त नहीं थी कि आप आग लगाएंगे, सड़कें इमारतें तोड़ेंगे, पथराव करेंगे, ये वो करेंगे, आप लाठियां लेके आएंगे और आप धावा बोलेंगे। इस एहतजाज की फिर भी इजाज़त नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि वो पिछला ऑर्डर देख के मैं नया हुक्म जो है वो है इस पे जारी करूंगा। मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए, करने चाहिए, किए जाने चाहिए, मुसलसल रखने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मेरी अपनी ये तजवीज़ होगी कि आपको एक महदूद सी एमरजेंसी उस इलाके में डिक्लेयर करनी चाहिए। ये ठीक बात है कि जब आपकी स्टेट की सिक्योरिटी का मसला आ जाए तो स्टेट को हर वो सख्त इकदाम उठाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप आए दिन ये तमाशा करें कि चंद लोग उठें, जाके इस्लामाबाद पे धावा बोले, आपकी स्टेट का पूरी दुनिया में मजाक बने और ये पता चले जनाब कि आप यहाँ एक कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट करवाने जा रहे हैं और उस इंटरनेशनल इवेंट को तबाह किया जा रहा है। आपके मुल्क में कोई फ्रेंडली कंट्री जो है, उनके वफूद आने वाले हैं, चाइना के सदर आने वाले हैं, सऊदीया के प्रिंस आने वाले हैं, तो आपने ये इत्तेफाक है या बाकायदा एक सोची समझी साजिश होती है कि जब भी कोई ब्लैकमेल करने के लिए उस तारीख को तलाश किया जाता है कि इवेंट कब होने वाले हैं। जब कोई इवेंट होता है उस इवेंट के मुताबिक साजिश कर रहे हैं ना, ये कॉन्स्पिरेसी है। मैं समझता हूं कि जब इस लेवल पे देखिए पीटीआई के अंदर से, मैं ये मुझे नहीं कहना चाहिए वैसी जर्नलिस्ट, मैं सिर्फ इस सूरत हाल का तजिया कर रहा हूं कि जब पीटीआई के अंदर से ये आवाजें उठी हैं कि हमें ये एहतजाज इस वक्त नहीं करना चाहिए, इकॉनमी को नुकसान होगा, पाकिस्तान की रिप्यूट खराब होगी, पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब होगी, तो वो लोग कुछ देख के ये रोक रहे हैं ना। वो जब अपने बानी को, पार्टी के चेयरमैन को, बानी चेयरमैन को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो ये समझा रहे हैं ना। वो जो लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा अपना ये ख्याल, फिर जब मैं मुज़ाकरात की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि वो लोग जो समझाने की कोशिश करते हैं उनको थोड़ा मजबूत करना चाहिए। आपने इतने बड़े ग्रोह को, इतनी बड़ी पार्टी को, इतने ज्यादा लोगों को आपने ट्रैक पे भी तो लाना है। डी ट्रैक नहीं होने देना, आपने उनको ट्रैक पे लाना है। आपने उनसे बात जारी रखनी है, कंटिन्यू करें और उसमें डायलॉग के जरिए कोई पुरअमन रास्ता अगर निकलता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो यकतरफा कोई सिर्फ एक फरीक को एहतजाज का हक दे के, जैसे बड़ाई साहब बात कर रहे हैं कि वो कोई एक फरीक को एहतजाज का हक दे देगी।
پہلے بھی ایسے اس سے روکا گیا تھا, اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے چلے وہ تو ظاہر ہے جب ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی تو پھر اس کے اوپر تو سب کو ہی اس کو ماننا پڑے گا, وہ فیصلہ جو بھی ہوگا. اچھا اپنا بخاری صاحب, آپ نے جو پہلے آپ بات کرے تو آپ نے ایک فنڈ ریزنگ کی بات کی. یہ ہر دفعہ فنڈز اکٹھے کرتے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں ان کو پیسے مل جاتے ہیں, وہ فنڈز جاتے ہیں کدھر ہے سر؟ بٹ صاحب کچھ لوگ ویسے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کم و بیش 40 کے قریب کالز اب تک جو ہیں وہ اپریل 2022 سے دی جا چکی ہیں نا پی ٹی اے کی جانب سے, تو ہر دفعہ فنڈز کی ساتھ ایک کال ہوتی ہے کہ $100 جمع کرا دیں, اوورسیز پاکستانی سے کہا جاتا ہے, تو وہ پیسے جاتے کدھر ہیں؟ بٹ صاحب اس کسی میں کو وکیل تک تو فراہم نہیں کرتے یہ, اور وکیلوں کو فیس بھی نہیں دیتے. جی وہ بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا وہ فنڈ جاتے کدھر ہیں. ماضی میں ہم سٹوریز کر چکے ہیں, لیکن ابھی ہم اس ماحول میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے. البتہ ایک چیز ہے کہ چونکہ اب وہ کی پلیئرز جو ہیں, جو کسی زمانے میں جن کو اے ٹی ایم کہا جاتا تھا, جو ان کے بڑے قریب تھے, اس میں بزنس ٹائکونز تھے, وہ فنڈنگ کیا گیا, وہ فنڈنگ نہیں ہے. اور پھر اب چونکہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی ایک ان کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا تھا, اس کے بعد بھی کچھ ان کے ڈونرز جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے اب پیسے, تو پیسوں کا انہیں مسئلہ ضرور ہے یہ بات. اسی لیے اب دیکھیں نا کتنے افسوس کی بات ہے, ہم چلا رہے ہوتے ہیں, اور خود یہ پارٹی کا موٹو تھا کہ اب سیاست کو انہوں نے ایک منی گیم بنا دیا ہے, اس میں پیسہ پھینکیں, اور ہم تو اس کو چاہتے ہیں کہ عام آدمی بھی الیکشن لڑے. ابھی جو یہ رکھ رہے ہیں اپنے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے ڈیمانڈز کے 5000 ایم پی کا ٹکٹ ہولڈر اور 10,000 بندے لائے گا, اگر آپ اسے کیلکولیٹ کریں ایم پی اے کو صرف لے جانے کے لیے اور ایک دن کے کھانے کے لیے 5,000 بندے کو 3 ملین سے 5 ملین تک دینا پڑے گا, جبکہ ایم این اے کو ٹرانسپورٹ جی وہ آگے لے جائے نا, یہ منیمم میں بتا رہا ہوں. اب جو بندہ میڈیوکر ہوگا وہ کہاں سے کرے گا؟ وہ اتنے پیسے تو میڈیوکر آدمی کا خواب بھی نہیں ہوتا, خواب بھی نہیں ہوتے. میڈیوکر ایم پی, اور اس کے بعد دھمکی دیا کہ پارٹی سے فارغ, آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے, یہ بڑا میں پنچ لائن دینے لگا ہوں, کہ اس دھرنے کے بعد آئندہ سے پی ٹی آئی صرف عمراء کی پارٹی ہوگی, جس میں صرف عمراء کو ٹکٹ دیے جائیں گے, اس کے ممبر بھی عمراء ہوں گے. نمبر 1 تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ فنڈز کے معاملے میں انہیں کلیم یہ کرتے ہیں ان کے لوگ کہ جی جو ہمارے ایکسپیٹس ہیں پاکستانیز وہ بہت فنڈنگ کر رہے ہیں. تو وہی سوال یہ ہے کہ دوبارہ ان کا کیا آڈٹ ہوا 2022 سے لے کے, جو آپ فرما رہے ہیں اتنی انہوں نے کال دی, پیسے یقیناً پروٹیسٹ پہ خرچ ہوتے ہیں, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ درمیان میں وہ ہم ایک زمانے میں اصطلاح یوز کیا کرتے تھے, یہ پیٹر انجن ہے, یہ بڑا انجن ہے, اور یہ ریلوے کا انجن ہے. یہ اصطلاح تھی ان لوگوں کے لیے جو فائنینس کر رہے ہوتے تھے. تو اگرچہ انجنز ان کے پاس موجود ہیں ابھی بھی, چونکہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پاپولر ہیں اور ہمیں آنے والے وقت میں جب یہ حکومت میں آئیں گے تو چانس ملے گا اپنی منی کو ڈبل کرنے کا, وہ موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود پیسے خرچ ہوتے ہیں. کتنے خرچ ہوتے ہیں یہ سوال باقی ہے, کتنے آتے ہیں یہ سوال باقی ہے. کیا آڈٹ باقاعدہ ہوا؟ الیکشن کمیشن میں انہوں نے سبمٹ کروانا ہے نا, تو اس پہ ہم ایک آر ٹی اے ریکویسٹ ڈالیں گے کسی وقت میں کہ ان کی ڈیٹیلز فراہم. میں تو بخاری صاحب, آپ نے بڑائی صاحب سے بات کرنی, لیکن بخاری صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے جو واقعات اس وقت جس تسلسل کے ساتھ شروع ہوئے ہیں, اس کو اور احتجاج کی سیاست کو آپ ملا کے آپ دیکھیں تو یہ کہاں سے کیا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے. کچھ خاکے کلیئر ہوتے ہیں, ڈاٹس ملائیں نا تو آپ کو کئی خاکے کلیئر ہوتے نظر آئیں گے. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے, اور اس چیز کو میرے اپنے خیال کے مطابق ان لوگوں کو نہیں صرف جو کہ اس پارٹی سے اختلاف کرتے ہیں یا رکھتے ہیں, بلکہ اسپیشلی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ابھی دہشت گردی کے واقعات کے پی میں اور بلوچستان میں اس وقت شدت اختیار کر گئے ہیں, اور ادھر ہم نے احتجاج کی کال دی ہے, اور ادھر اس وزیر اعلیٰ نے جس کے صوبے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں انہوں نے ایف سی کی پلاٹون مانگی ہے وزیر داخلہ سے کہ اتنا مجھے چاہیے. اب وہاں پہ جہاں یہ صورتحال ہے وہاں یہ سارا کچھ اس وقت جو ہو رہا ہے, اس کے پیچھے آخر کیا ہے, کیا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ ہر محب وطن پاکستانی کو بالکل غور کرنا چاہیے. جب تک اس پہ آپ غور نہیں کریں گے تب تک آپ
اس معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ. سر ویسے فارن فنڈنگ کے اوپر کیا اکبر ایس بابر کا کیس خالی وہ کافی نہیں ہے جو ان کے بانی ممبر نے؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے، وہ بالکل وہ بہت زبردست کیس ہے. اب یہ مجھے آپ بتائیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 بندہ لے کے آئے جو MNA ہے اور جو 5,000 لے کے جو MP ہے، تو آپ ظاہر شہر میں پھرتے ہیں، آپ اپنے آبائی علاقے میں جاتے ہوں گے، تو کہیں آپ کو نظر آیا کوئی ہل جل لوگوں کے درمیان کہ جانا ہے نہیں جانا ہے، ڈسکشن ہی ہوتی ہے کم از کم، ایسی کوئی چیز آپ کو دکھائی دی؟ دیکھیے بٹ صاحب، میں یقین کریں اس بات کا کہ جیسے آپ نے کہا ہے ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو. میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں اور آج بھی میرا ایک ہی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ 9 مئی سے پہلے لوگ جانے کو تیار رہتے تھے، وہ جانا بھی چاہتے تھے. دیکھیے 9 مئی کے بعد جو حالات خراب ہوئے ہیں اور بدل گئے ہیں، اب دیکھیے لوگ جو ہیں وہ ان کے آخر ان کے ماں باپ ان کے اوپر بیٹھے ہیں جو ان کے گارڈین ہیں، وہ کیا چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کی جو تعلیم ہے وہ ختم ہو جائے، ہمارے بچوں نے کوئی CSP فیسران ہے ان کی ختم ہو جائے، اور جو ہمارے بچوں کی سیکیورٹی ہے ان کا کون ذمہ دار ہے، ان کے جو پاسپورٹ ہے ان کے کون ذمہ دار ہے، ان کے ID کارڈ کا کون ذمہ دار ہے. وہ لوگ اپنا کیریئر جو ہے وہ اتنا داؤ پر لگانے کو تیار تو نہیں ہے. جو ہلجل ہے وہ مجھے صرف یہ ہے کہ ہلجل ہوتی، اگر آپ یہ سمجھیے اس پوائنٹ کو، اگر لوگ جانا چاہتے ہوتے ہلجل ہوتی تو پھر ان کو یہ دھمکی دینے کی ضرورت نہیں تھی. جو بشرا بیگم ہے ان کو یہ کہنا نہیں پڑنا تھا کہ آپ 5,000 لے کر آئیں گے، یعنی کہ گلے میں ناخن رکھ کے کہ آپ 10,000 لے کر آئیں گے اور آپ پھر جو ہے وہ سارے اخراجات بھی آپ لوگ اٹھائیں گے، آپ ٹرانسپورٹ بھی آپ لوگ لے کر آئیں گے. پھر ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اب نہیں آنا چاہتے ہیں. یہ ایک دعویٰ ہے، یہ چڑھائی ہے. جب ڈائلاگ ہوتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، بات ہوتی ہے تو وہاں پر دلیل ہوتی ہے. جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے پھر گلیل آ جاتی ہے، پھر آپ چڑھائی کرتے ہیں، ریاست کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، اور چڑھائی کرنے کے لیے آپ 9 مئی کر دیتے ہیں. پھر آپ ایسی ہو رہی ہوتی ہے، ملک کے اندر دنیا آ رہی ہوتی ہے تو پھر بھی آپ چڑھائی کرتے ہیں ریاست کے اوپر. جیسے جیسے ملک کے اندر معاشی ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے PTI کو یہ ترقی شاید برداشت نہیں ہے اور وہ مظاہروں کی اور دھرنوں کی کال دیتی ہے. اس حوالے سے ہمارے نمائندے نے عوام سے رابطہ کیا اور عوام سے بات کی کہ وہ اس مظاہرے اور دھرنے کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں، وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو وہ ذرا دیکھیے کہ عوام اس بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. یہ ہماری روزی روٹی کے اڈے ہیں، اگر یہی بند ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اب تو جو کاروباری حالات ہیں ہم ڈے بائی ڈے چلتے ہیں. اگر ڈے بائی ڈے سیلیں نہیں ہوں گی، دکانیں بند رہیں گی، اوبیسلی ہمیں رینٹ بھی پڑیں گے، وہ بھی ہم پے کریں گے. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ اس پرابلم کو نا حل کرنا چاہیے. یہ جو بھی معاملات چل رہا ہے نا، آپ خود دیکھیں کہ ابھی مارکیٹ میں ایک تو کسٹمر نہیں ہے، پہلے سے کال کی وجہ سے کسٹمر نہیں آ رہے جی کہ مال روڈ پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ اسلام آباد میں بھی اسی طرح ہی ہے، سارے تاجر بھائی ادھر سے بھی تانگ ہیں ادھر سے بھی تانگ ہیں. کہ ہر چینل کے جب چل جاتا ہے نا تو وہ جو کسٹمر باہر کا مار روڈ پہ کسٹمر لاہور کا کسٹمر نہیں، باہر کا کسٹمر زیادہ ہے، وہ ایک دم رک جاتا ہے. وہ آتا ہے اس سے افیکٹ ہوتا ہے ہمارے کاروبار پہ. وہ آپ کے سامنے دکانیں خالی پڑی ہیں اس وقت کل اور پرسوں کی وجہ سے. بالکل دھرنوں کی وجہ سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ پچھلے دنوں سے نا کاروبار اچھا چل رہا تھا، حالانکہ اسموک تھی اس کے باوجود کسٹمر تھا. 8 بجے کا ٹائم مقرر کیا، وہ بھی بڑا اچھا تھا کہ دکانیں جلدی بند ہوتی تھی. کسٹمر کو تھا کہ جا کے ہم نے شاپنگ کرنی ہے اور نکلنا ہے. اور رات کے 1 بجے یا 11 بجے تک ہے نا اس میں کسٹمر کا فلو کم تھا. 8 بجے کی وجہ سے کسٹمر بڑھ گیا، کاروبار بڑھ گیا. تاجروں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا. دھرنے آئے دن رہتے ہیں جس کی وجہ سے کسٹمر کافی خراب ہوتے ہیں. مارکیٹ میں بہت سے حالات خراب ہیں، ہر بندہ پریشان ہے اس چیز سے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کاروبار میں کافی کمیاں آ رہی ہیں. ہمیں منافع نہیں ہو رہے، پیسے پوری نہیں ہو رہے، بچوں کی سیلیاں پوری نہیں ہو رہی، تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے. PTI والے یہ آپ نے دیکھا کہ یہ عوام ہیں جو لاہور کے ہیں اور یہ ان میں کچھ تاجر بھی ہیں. اس طرح کے بہت سارے جو ہیں وہ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو اس میں سے کچھ جو ہیں وہ سلیکٹ کر کے آپ کو سنائے گئے ہیں اور سب لوگوں نے اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا ہے. خالد فاروقی صاحب، آپ کو پتہ ہے آرمی چیف صاحب گئے وہاں پر کراچی میں اور وہاں پر جو تاجروں نے جتنا ان کا ویلکم کیا اور جس طریقے سے کہا کہ یہ تو ترقی جو ہے وہ اس کا پہیہ چل پڑا ہے اور معیشت جو ہے وہ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے. جبکہ آرمی چیف سے نے یہ کہا کہ میں پچھلے سال آیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مایوسی جو ہے نا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو سر یہ بتائیے کہ کیسے دیکھ رہے ہیں آج؟ بلکہ یہ بھی ساتھ خبر بڑی اچھی ہے کہ جناب 1500 پوائنٹ کا اضافہ ہوا اور 97,000 کی ریکارڈ حد عبور کی ہے آج پاکستان سٹاک. دیکھیے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اگلے 1-1.5 مہینے میں یہ 130 یعنی 1,30,000 تک جا سکتی ہے. سو یہ اور پاکستانی کرنسی کے بارے میں جس طرح سے ڈی ویلیو تھی اور جس طرح اس نے اپنی ویلیو بحال کی، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہترین کرنسیوں میں اس کا شمار اس وقت ہو رہا ہے.
تو یہ بڑی خوشائند باتیں ہیں, بڑی اطمینان والی باتیں ہیں. آرمی چیف کا جو خطاب ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جو کل انہوں نے بزنس مین کمیونٹی سے خطاب کیا, اور وہ جو آئیڈیاز 24 جو کانفرنس وہ جو نمائش ہے وہاں دورہ جو کیا, اس میں دیکھیے جتنی باتیں آرمی چیف نے کی ہیں ان تمام باتوں پہ اگر آپ غور کریں تو ان کا محور بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ معیشت ہے. معیشت کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جس بحران کا شکار ہے, ہم ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے ہیں, ہم کسی وقت بھی دیوالیہ قرار دیے جا سکتے ہیں یا ڈکلیئر کر سکتے ہیں خود کو. بلکہ یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی یہ تو کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, سری لنکا بن جائے گا, اور یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے, اور اس طرح کی لیکن باتیں کر رہے تھے. آپ یہ اندازہ کریں نا, آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت ہم نہ صرف اس ڈیفالٹ سے باہر آ گئے, اس خطرے سے بھی دور ہو گئے. پاکستان کی معیشت کو استحکام کتنا ملا ہے, ہماری ترسیلات زر بڑھ گئی ہیں, ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں, ہمارے یہاں مہنگائی جو ہے یہ کم ہوئی ہے, ہماری جو ایکسپورٹس اسپیشلی ٹیکسٹائل کے شعبے میں جہاں پہ ہم جمود کا شکار تھے وہاں پہ ہم بڑے ہیں, اور ہم غیر روایتی جو شعبے تھے, مثال کے طور پہ اس پہ ایک نیا شعبہ جو آیا ہے آئی ٹی کا, اس میں پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہے وہ پہلے 4 مہینے کی میں ابھی رپورٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں اتنا اضافہ تھا کہ اگر ہم اسی سپیڈ سے آگے بڑھیں تو میرے خیال کے مطابق صرف آئی ٹی کا شعبہ وہ ہے جو آنے والے چند برسوں میں پاکستان کا جو تمام اس وقت بوجھ ہے اس کو اٹھا سکتا ہے. آپ اپنے آئی ٹی ماہرین جتنے تیار کریں گے اس کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا. سو یہ جو وہ آرمی چیف کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ وہ عناصر آج جواب دے نا جو مایوسی پھیلا رہے تھے, آج ان کو بتانا چاہیے جب وہ معیشت کو اس استحکام کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر بتائیں. اور یہ جو اگلے سال کی انہوں نے بات کی, مجھے اس وقت جو حکومت کی پلاننگ نظر آ رہی ہے اس میں تو یہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہے اس کا ماحول بنانے کی اب ضرورت ہے. کہ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت تک آج کی دنیا میں ترقی نہیں کر سکا, جس میں سر فہرست جو ملک ہے وہ چائنا ہے, کہ جب تک وہاں پہ غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آئی تھی. جاپان سے ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جاپان سے یہ شروع ہوا تھا کہ جاپان میں ویسٹرن انویسٹمنٹ آئی, اس کے بعد پھر یہ چائنا اس کی مثال بنا, اور چائنا کے ساتھ دیگر کئی ممالک ایسے ہیں جہاں انویسٹمنٹ آئی ہے. اب اس وقت حکومت کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے, جیسے آرمی چیف نے کہا کہ اگلا سال ہمارے لیے اور بہتر ہوگا کہ یہاں پہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہو. پر غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے غیر ملکی ماحول چاہیے, سرمایہ کار کا پاکستان میں آنا ضروری ہے. ایک وقت تھا, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو مذاکرات ہوتے تھے یہ کسی گلف کی کسی سٹیٹ میں ہوتے تھے. آج وہ سارے حکمران, ان ملکوں کے حکمران بھی پاکستان آ رہے ہیں. غیر ملکی سرمایہ کار جب پاکستان آئیں گے, جیسے سعودیہ کا وفد آیا تھا تو اس میں کتنے لوگ تھے, تو اس کے نتیجے میں میرے اپنے خیال کے مطابق ہم جس کرائسس میں اس وقت ہیں, اگرچہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ, اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہم اس سے ٹوٹلی نکل چکے ہیں, لیکن یہ وزیر خزانہ کی جو بات تھی وہ باقی بڑی اچھی تھی کہ جناب آئی ایم ایف بھی حیران رہ گیا کہ آپ نے 18 مہینے میں اپنی معیشت کو درست کیسے کر لیا. سو یہ جو اچھی پلاننگ ہے اس میں ایک امید کا پہلو جو ہے, اور جو امید ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بڑی کمال کی ایک چیز ہے, اس پہ فوکس کرنا چاہیے. معیشت جو ہے, یہ سب سے بڑی بات جو اس وقت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی دیکھیں کتنی کم ہوئی ہے. مہنگائی پاکستان کا سب سے بڑا ایک ایشو تھا, لیکن جو بھی حکومت نے پلاننگ کی اور خدا کی جو رحمت ہے, بلیسنگ جو ہے, اس کے نتیجے میں آج وہ آپ ٹرکی کی مثال لیں کہ وہاں پہ مہنگائی کی شرح جو ہے ابھی تک کم نہیں ہو سکی, اور پاکستان جو ہے یہ 48% ایکچوئل انفلیشن ریٹ پہ تھا, اور آج ہم 5.6 پوائنٹ سمتھنگ پہ اس وقت کھڑے ہیں, سنگل ڈیجٹ پہ ہم آ گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. سو میرے اپنے خیال کے مطابق اس امید کا جتنے بھی ہم پروگرام کرتے ہیں, جتنی بھی ہم گفتگو کرتے ہیں, اس میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن جو امید کے پہلو ہیں وہ ضرور ڈسکس کرنے چاہیے, تاکہ عوام جو ہے نا اس کے یہ جو مایوسی کا ایک چہرہ دکھایا جاتا ہے ہر وقت کہ پاکستان میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا. بخاری صاحب یہ بھی دیکھیے نا کہ جیسے پاکستان کی معاشی ترقی کی طرف پاکستان چلتا ہے, یہاں پر بیرونی انویسٹمنٹ آنے کی بات چلتی ہے, ویسے ویسے جو ہے یہ پی ٹی آئی وہ 2014 سے شروع ہو جائے, وہ دھرنے لے کر اور احتجاج لے کر وہ اسلام آباد کا گھیراؤ اور وہ سارا کچھ شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی پاکستان دشمن ایجنڈے کے اوپر تو گامزن نہیں؟ جی دیکھیے, پاکستان میں کسی بھی آپ آئین کی بات کریں, اگر آپ آئین کو سبوٹیج کریں گے یا پارلیمنٹ کو کریں گے یا اکانومی کو کریں گے, نیشنل انٹرسٹ کو کریں گے, تو یہ پاکستان دشمنی ہوتی ہے. 2013 میں پارلیمنٹ کے باہر جا کے بیٹھ گئے تھے, پارلیمنٹ پہ لانتیں بھیجی,
یہ پاکستان دشمنی ہوتی ہے میرے نزدیک. تو یہ یقیناً ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں نفرت کی سیاست سوٹ کرتی ہے اور ہمیں تقسیم کی سیاست سوٹ کرتی ہے, یعنی قوم کو تقسیم رکھیں. ہماری پاپولیرٹی اسی میں ہے. اگر کوئی بھی حکومت سٹیبل ہو جائے, ڈیلیور کر جائے, یہ انہیں سوٹ نہیں کرتا, اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں 2013 سے لے کے آنورڈ. خود نہیں رہے, پھر پارلیمنٹ کے باہر, جب میجورٹی نہیں ملے پارلیمنٹ کے باہر, تو یہی ان کی صورتحال ہے. یہ جو اکانومی کی بات ہے میں تو اس پہ کومنٹ نہیں کرتا. میں صرف کچھ آپ کو جو گلوبل آرگنائزیشن, جو ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن, مثلا سب سے بڑی بات تو پاکستان کی اکانومی کے بہتر ہونے کا انڈیکیٹر اٹ سیلف یہی کہ IMF آپ کا بیل آؤٹ پیکیج آپ کو دے رہی ہے. اگر نہ ہوتا تو یہ ظاہر ہے یہ ایک مشکل نہ کام ہوتا. تھا. دوسری بات یہ, بلومبرگ نے پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کو ایمرجنگ مارکیٹ ڈکلیئر کیا, ایمرجنگ گلوبل ایمرجنگ مارکیٹ. یعنی یہ اس وقت کرتے ہیں اکثر جب رپورٹس آتی ہیں جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مزید آگے جائے گی اور اس کے بعد یہ کمپیٹیٹو ہو جائے گی دنیا کی بڑی سٹاک مارکیٹ سے. یہ اس طرح کی رپورٹس تب آتی ہیں. موڈی اور فچ انٹرنیشنل ریٹنگ کے ادارے ہیں جو پاکستان کے بارے میں کہتے رہے جی یہ پاکستان تو بالکل بیٹھ جائے گا, ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں. اب انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ کو یعنی انتہائی امپرووڈ دکھایا ہے. اس کے بعد آپ کا روپے کی قدر میں جو سٹیبلٹی ہے یہ بھی ایک بولتا ثبوت ہے. بیلاروس کے جو آ رہے ہیں ڈیلیگیشن, انہوں نے آ کے پاکستان سے اپنی ایک ٹریڈ ڈیل کرنی ہے جس کو میچور کرنا ہے. ایگریکلچرل ٹیکنالوجی ہم ان سے لینا چاہ رہے ہیں, مشینری, اس کے بدلے میں ہم جو ہیں کچھ دفاعی معاملات دیکھیں گے, وہ دیں گے. یہ بھی ایک ثبوت ہے. مطلب اب ایگریکلچرل ٹیکنالوجی اور اس پہ ایگریمنٹ, یعنی وہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے. یہ ان یوزول سی بات ہے کہ پاکستان تو خود ایک ایگریکلچرل کنٹری تھا, لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کی جدید ٹیکنالوجی. لیکن ایک اس میں ہم چونکہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ مہنگائی میں کمی یقیناً آئی ہے, لیکن وہ مڈل مین کی ہیجیمنی اور کچھ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو بزنس ہو رہا ہے ان کی ہیجیمنی ابھی تک قائم ہے. اس کے لیے جو ہمیں پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کو زیادہ واچفل بنانا پڑے گا تاکہ عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ فوائد پہنچ سکے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. احمد صاحب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے, لیکن اس کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شرح سود جو ہے نا وہ 22% تھی اور اب یہ 15% پہ آ گئی. تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور لیکن PTI جو ہے وہ احتجاج کی طرف جا رہی ہے. اچھا ان کو احتجاج کرنے دیں, اس سے کوئی انشاءاللہ تعالی ریاست کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. جب قانون اپنا راستہ بناتا ہے تو پھر احتجاج پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی, 13 کھرب روپے کا پاکستان کو ایک دن میں فائدہ ہوا صرف انٹرسٹ ریٹ نیچے آنے سے. اور جو دنیا ہمارے جہاں پہ ہمارے پاکستان کے لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں, انہوں نے $3 ارب لاسٹ منتھ میں بھیجے ہیں پاکستان میں, $3 ارب کے. جہاں پہ ہمارے ہمارے جو ذخائر تھے پاکستان کے, پچھلی جو حکومت تھی 16 ماہ کی, یعنی کہ اس میں $1 ارب تک تھے, آج وہ $12 ارب کے اوپر کھڑے ہیں. یہ کس لیے کھڑے ہیں؟ آج جو آرمی چیف, جس طرح آپ نے بات کی بٹ صاحب, آرمی چیف نے جو سمت کا تعین کیا ہے, SIFC کیا تھی جس میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا دنیا کو, اور انویسٹمنٹ جس طریقے سے دنیا کی کروائی گئی, اور جس طرح آج دنیا ہمارے اوپر اعتماد کر رہی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے اور متقاضی اس بات کی کہ پاکستان ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے. اور پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت جو ہے وہ مل کر ایک پیج کے اوپر بیٹھ کر اس ملک کو, اس قوم کو, پاکستان کو پاکستان جو ہے وہ ترقی طرف جا رہا ہے, اور جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. لیکن ان کا ہاضمہ صحیح رہے یا خراب ہو, پاکستان انشاءاللہ ترقی کرتا رہے گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان. درست, ہر وقت, بر وقت.